अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो गर्दिश हालात का शिकार औरत की एक सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कौन हूँ। कोई खिलौना हूँ जिसे खेल कर फेंक दिया जाता है, कोई तफरीह की चीज़ जिसे मज़े लेकर इस्तेमाल किया जाता है। आखिर कौन हूँ मैं? क्या इंसान ही हूँ या मशीन हूँ? रात दिन काम करती हूँ, मुझे आखिर कौन बताएगा? अम्मा अब्बा के 1 दर्जन बच्चों में दरमियान में थी मैं, सो दरमियान ही में रही। कभी आसमान और ज़मीन के दरमियान तो कभी मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान। अगर पहली औलाद होती तो शायद बड़े होने का गरूर होता, मेरी कुछ कदर होती। आखिर की होती तो छोटे होने का मान या लाड हिस्से में आता। मगर मैं तो सदा बीच में ही रही मौल्लक। खुशी और गम के बीच मेरा वजूद हिचकोले खाता रहा। कभी नई चीज़ मेरे हिस्से में ही नहीं आई। बड़ी बहनों की उतरन या फिर छोटियों के लाए हुए कपड़े जो साइज़ के बड़ा होने की सूरत में मुझे मिल जाते थे। खिलौनों का भी यही हाल था, और मोहब्बतों के तो क्या ही कहने। वो इस्तेहज़ाइया सी हंसी। मैं एक टिक खामोश उसे देखता रहा था। फिर कहने लगी, अब्बा का काम से आने के बाद सारा वक्त अम्मा के साथ ही गुजरता। उनकी कारकर्दगी के नतीजे सहन में फिरते उनको कभी तादाद मालूम करने की ज़रूरत ही ना पड़ी और ना दिलचस्पी। बहन भाइयों में जो जोरावर होता वो खेल में भी जीत जाता। खाने के मामले में भी खुशकिस्मत साबित होता। पतीली से निकलने वाला ताज़ा सालन और बोटियां उसके हिस्से में आ जाती। उसमें भाई या बहन की तखसीस न थी, जोरावर होना शर्त था। बहनें भी इस मामले में भाइयों से किसी तरह कम ना थीं। शायद तादाद में ज़्यादा थीं या नाइंसाफ़ी सहते सहते खुद बढ़कर हासिल करने वालों में शामिल हो गई। लेकिन मैं खामोश रहती, लड़ाई झगड़े का हिस्सा न बनती। उस आंख मचोली में बचपन गुजरने लगा। घर में खाने का सिलसिला ही ख़त्म ना होता था, पढ़ाई की तरफ कौन तवज्जो देता था। जैसे जैसे बड़े होने लगे, अम्मा ने पहले आने वाला रिश्ता कबूल किया और बेटियां ब्याहती चली गईं। 4 बेटियां ब्याह कर जैसे ही मेरा नंबर आया, अचानक ही अम्मा अब्बा का ये इंकिशाफ हुआ, बेटियां भी रहमत होती हैं। अगर वो कमाने लग जाएं तो माँ बाप का सहारा बन सकती हैं। लिहाजा मेरी शादी का ख्याल तर्क करके मुझे नौकरी पर लगा दिया गया। वो सांस लेने को रुकी, मैंने खामोशी से पानी का ग्लास उसके आगे बढ़ा दिया। उसने वो ग्लास उठाया और सारा खाली कर दिया। उसने फिर कहना शुरू कर दिया, मेरी तनख्वाह से ना अम्मा ने दूसरी बहनों के जहेज बनाना शुरू कर दिए और मैं सदा की खामोश, कभी ना बोली। हालांकि मुझसे बड़ा भाई भी नौकरी करता था, मगर वो आधी तनख्वाह अपने ऊपर लगाता था और अम्मा उसे कुछ ना कह पाती थी। मुझसे छोटी भी एक एक करके रुखसत होने लगी। बहनों के लिए आने वाले रिश्तों के वक्त मैं घर में ही ना होती थी और ना ही मुझे कहा जाता। अम्मा तो मेरे ज़रिए से अपना बोझ हल्का कर रही थी। अब मेरे अलावा सिर्फ एक छोटी बहन थी। उससे पेशतर के वो भी रुखसत हो जाती। बड़े भाई ने शोर मचा दिया, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। फिर वो बेचारगी सी हंसी। उसने किसी को पसंद कर लिया था और अब वो चाह रहा था कि उसकी शादी हो जाए। मगर अम्मा कहती, इसको ब्याह दूं तो फिर तेरा नंबर आएगा। लेकिन मेरी बारी तो आने तक भाई को ही अकल आ गई और वो चीख पड़ा, सुन अम्मा, अब तूने मेरी शादी करना है, नहीं तो मैं खुद ही भगा कर ले आऊँगा। भाई की धमकी ने काम दिखाया और अम्मा ने उसकी शादी भी कर दी। कहते हैं बच्चा जब तक रोए नहीं माँ दूध नहीं देती, और मुझे तो ना रोना आता था ना बोलना, इसलिए मेरे हिस्से की चीज़ें दूसरों को मिलती रहीं। भाभी के आने का अम्मा को कोई फ़ायदा ना हुआ। सारा दिन कमरे में टीवी देखती रहती। अम्मा की डांट फिटकार पर थोड़ा सा काम कर लेती, मगर मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उसे मेरा वजूद खटकने लगा। हालांकि मैं बेज़ुबान तो सारा दिन घर पे ही ना होती थी, मगर फिर भी उसे मेरे वजूद से चिढ़ थी। उसने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। अम्मा की भी बोलती बंद थी बहू के आगे, इसलिए जो रिश्ता आया बहू ने पसंद किया मेरे लिए, वहाँ अम्मा ने भी हाँ कर दी, बगैर छानबीन के। 2-4 चीज़ों के साथ ब्याह दिया, जबकि मेरी ही तनख्वाह से दूसरी बहनें भर भर जहेज ले गईं।
لیکن خیر میں خوش تھی اس جہنم سے نجات جو مل گئی تھی۔ میں ایک دریا تو پار اتر آئی تھی، دوسرے دریا میں پہنچی تو دیکھا میرے سسرال اور شوہر لالچی لوگ تھے۔ ان کو میری ایک ہی بات اچھی لگتی تھی کہ میں نوکری کرتی تھی، اس لیے میرے جاتے ہی انہوں نے مجھے پھر نوکری کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرے لیے صرف چہرے بدلتے تھے، ماحول نہیں۔ یہاں بھی میری خاموشی میرے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی تھی، مگر میں اپنے گھر کی خاطر خاموش تھی۔ میری تنخواہ سے میری چھوٹی 2 نندوں کا جہیز تیار ہونے لگا۔ 8 سال میں دونوں نندیں رخصت ہو گئیں۔ اس دوران میں 2 بچوں کی ماں بن گئی، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ اب شاید میری ضرورت نہ رہی تھی یا کوئی بہانہ تھا، میرے میاں کو اور کوئی پیسے والی مل گئی تھی اور وہ مجھ سے شادی کے 10 سال بعد پھر مجھے اماں کے گھر چھوڑ گیا۔ اس نے پھر گہرا سانس لیا اور چپ ہو گئی۔ آج میرا دوسرا سیشن تھا۔ خاموش گہری آنکھوں والی عورت آج پھر میرے سامنے بیٹھی تھی۔ کچھ لوگوں کی آزمائش زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ اس نے پھر بولنا شروع کر دیا۔ وہی روز و شب پھر شروع ہو گئے۔ اماں ابا کا انتقال ہو چکا تھا، اب گھر مکمل طور پر بڑی بھاوج کے ہاتھ میں تھا۔ اسے میرا وجود تو پہلے ہی برداشت نہ تھا، اب کیا ہوتا؟ اس نے میرے لیے پھر کوشش کرنا شروع کر دی۔ بالآخر 2-3 سال گزرنے کے بعد ایک پیسے والا شخص ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی، جو پہلے سے ہی شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا، مگر پیسے والا تھا اس لیے اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس نے مجھے ایک علیحدہ گھر میں رکھا، شاید اپنے پہلے بیوی بچوں کو نہ بتایا ہوگا۔ مجھے وہاں نوکری نہیں کرنا پڑی، وہ معقول خرچہ دیتا تھا، میں اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہنے لگی۔ وہ تقریباً روزانہ ہی آتا تھا مگر رات نہیں رکتا تھا۔ اس نے میرے بچوں کو اسکول میں بھی داخل کرا دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرے اللہ نے میرے دکھوں کا مداوع کر دیا ہے۔ وہ میرے بچوں سے بھی اچھا رویہ رکھتا تھا، بس یہ کہ اس نے مجھے مزید اولاد پیدا کرنے کی اجازت نہ دی۔ مجھے ضرورت بھی نہ تھی، میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی خوش تھی۔ چند سال اچھے گزرے، پھر اس کا آنا کم ہو گیا۔ اب میری بڑی بیٹی تقریباً 13-14 سال کی تھی اور بیٹا 10 سال کا۔ پہلے وہ ہفتے میں 2 بار چکر لگاتا تھا، پھر 1 چکر ہوا، پھر مزید دورانیاں بڑھنے لگا۔ میں نے کوئی باز پرس نہ کی۔ میں عمر کے اس طبقے میں آ کر بہت تھک چکی تھی اور سکون چاہتی تھی، اسی لیے میں نے کوئی احتجاج نہ کیا، خاموش رہی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ بات پہ بات وہ استہزائیہ سی ہنسی اس کے ہونٹوں پہ رہتی تھی۔ پھر وہ کچھ منٹ خاموش رہی۔ میں پورے انہماک سے سن رہا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے دوبارہ التفات برتنے لگا، آتے ہوئے کافی کھانے پینے کا سامان بھی لاتا تھا۔ ہم سب مل کر کھاتے، باتیں کرتے، مجھے اس کا ساتھ اچھا لگتا تھا۔ میری زندگی میں دوبارہ سی خوشیاں آنے لگیں۔ میرے دونوں بچے بھی اس سے گھل مل گئے تھے۔ جب ہم ساتھ ہوتے اسی میں مکمل فیملی لگتی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا مجھے ایک دن، میں چند دن یہیں رہوں گا۔ جب چائے پیتے ہوئے مجھے یہ بتایا تو میں حیران ہوئی، کیونکہ پہلی بار تھا کہ وہ رہنے کی بات کر رہا تھا۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ کہنے لگا آج وہ اپنے میکے جا رہی ہے دوسرے شہر۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، یہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے نا۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ ذرا لیے دیے رہنے والا آدمی تھا، اس لیے میں نے کبھی اس کی پہلی فیملی کے بارے میں نہیں پوچھا اور نہ اس نے مجھے بتایا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ ہمارا بہت اچھی طرح خیال کر رہا تھا۔ اسے آئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ ہم سب بہت خوش تھے، گھر گھر لگ رہا تھا۔ ایک دن وہ ہمیں گھمانے لے گیا۔ میرے بچے بھی بہت خوش تھے۔ میرے بچوں کو کبھی کسی نے اہمیت نہیں دی تھی، اس لیے میرے بچے اس کی موجودگی میں سیر سپاٹا کرنے میں بہت خوش تھے۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اس بار خاموشی کا دورانیہ زیادہ ہونے لگا تو میں کھنکھارا۔ تو پھر ہاں اس رات ہم بہت خوش تھے، باہر کھانا کھا کے آئے تھے۔ اب جب اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں ایک ماہر نفسیات تھا، میرا کام جیل میں قیدیوں کی اصلاح کرنا تھا۔ وہ قیدی جو عادی مجرم نہ ہوتے تھے، ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کے جرم کی وجہ معلوم کرتا تھا کہ کیسے کسی نفسیاتی یا ذہنی دباؤ میں آ کے وہ جرم کر بیٹھے۔ ان کی اصلاح کی کاؤنسلنگ اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہ عادی مجرم نہ بننے پائیں اور جیل سے باہر نکل کر اچھے شہری بنے۔
پہلی مرتبہ جرم کرنے والے ذرا سی کاؤنسلنگ سے بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں اور جیل سے نکلنے کے بعد اچھی زندگی کی طرف راغب ہو جاتے تھے، کیونکہ جرم، سزا، قید یہ سب تو بہرحال کسی بھی شخص کو نامنظور ہی ہے۔ یہ خاتون اقرار جرم تو کر چکی تھی، مگر وجہ بتانے سے گریزاں تھی۔ کسی وکیل کو بھی نہیں ہائر کیا، بس خاموشی سے سزا کی منتظر تھی۔ اس کے بچے ماموں کے گھر میں تھے، کوئی اس سے ملنے نہیں آتا تھا۔ میری 2-3 ملاقاتوں کے بعد وہ کچھ بتانے پر راضی ہوئی تھی۔ وہ 45 سال کی معقول صورت عورت تھی۔ میں بھی اس کا جرم تو جان چکا تھا، مگر وجہ سے لا علم تھا۔ اس نے یہ وجہ اپنے گھر میں بھی کسی کو نہ بتائی تھی۔ راتوں رات اس نے اپنے دونوں بچوں کو بھائی کے گھر چھوڑا اور خود تھانے میں پیش ہو گئی۔ خود اقرار جرم کیا۔ آلائے قتل اور لاش برآمدگی کے بعد تھانے والوں نے پرچہ کاٹا اور جیل میں ڈال دیا۔ اس کی طرف سے کوئی وکیل نہیں تھا۔ عدالت کے کہنے کے باوجود اس نے کسی وکیل کو بھی ہائر نہیں کیا تھا۔ میں کبھی کبھی اپنی کسی کیس سٹڈی کے سلسلے میں جیل جاتا تھا اور وہاں موجود قیدیوں سے بات کرتا۔ تمام ہی قیدی جو پہلی دفعہ وہاں آئے ہوئے ہوں لپک لپک کے مدد کے خواہش مند ہوتے تھے، سوائے اس خاتون کے۔ اسی بات نے مجھے اس کی طرف راغب کیا کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی بے گناہ کو سزا نہ ہو یا کم سے کم ہو، کچھ نہیں تو میں اسے دوبارہ برائی کی طرف بڑھنے سے روک سکوں۔ بہرحال مجھے خوشی تھی کہ وہ بات کرنے پہ راضی ہو گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر آنسو پی رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور اٹھ کے جانے لگی۔ بات ابھی ادھوری ہے خاتون، میں نے اسے یاد دلایا۔ اگر تم خاموش رہنا چاہتی ہو نا تو صرف یہ یاد رکھنا کہ اب کے بعد یہ خاموشی تمہارے بچوں کے حق میں بہتر نہ ہوگی، اور تم ہرگز یہ نہیں چاہو گی کہ تمہاری بیٹی بھی خاموشی کا یہ زہر پیتی رہے جیسی تم پیتی آ رہی ہو، کیونکہ جس گھر میں وہ ہے وہی گھر تمہاری بربادی کا پہلا مقام تھا۔ وہ پھر پلٹ آئی اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ گھر آ کے بچے اپنے کمروں میں چلے گئے اور ہم بھی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے کسی پہر اچانک میری آنکھ کھلی۔ کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ برابر میں نظر ڈالی تو وہ بیڈ پر نہیں تھا۔ میں سمجھی باتھ روم میں ہوگا۔ جب کافی دیر ہو گئی وہ باتھ روم سے بھی نہیں نکلا تو میں اٹھ کے کمرے سے باہر آ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا، گیلری میں دیکھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا، اس میں بندہ کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ خیال آیا کہ شاید باہر چلا گیا ہو۔ میں واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو مجھے بیٹی کے کمرے سے کچھ آوازیں آتی محسوس ہوئیں۔ میں بھاگ کر دروازے پر پہنچی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کان لگائے اور اندر سے جو سنا اور محسوس کیا اس کو ایک ماں کیا سمجھ سکتی ہے اور کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ میں نے کچن سے چھری اٹھائی اور دوسری چابی سے لاک کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ میری بیٹی کے بکھرے بال اور روتی ہوئی آنکھیں سب کہہ گئیں۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا۔ ابھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ میری بیٹی ڈری سہمی کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھا تو میرے گلے لگ گئی۔ میرے ہاتھ میں چھری دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ وہ میں دیکھو تم مجھ سے دور رہو، میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں وحشت اور دل دکھ سے بھر آیا تھا۔ یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دکھ بھی میرے حصے میں آئے گا۔ میری خاموشی سے وہ ذرا شیر ہو گیا، فوراً پینترا بدلا۔ کیا کر لو گی تم ہیں؟ بولو، یہی ختم کر دو اس بات کو، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ رلتی پھرو گی۔ اب مجھے اس کے دوبارہ التفات اور احسانات کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اس کی نظریں میری معصوم بیٹی پر تھیں۔ مجھے ایک دم ہی اس سے کراہیت محسوس ہوئی۔ اچانک ہی میں نے لات چلا دی جو اس کے پیٹ پہ لگی اور وہ گر گیا۔ بوکھلاہٹ میں مجھ سے یہ توقع نہ تھی اس کو۔ وہ جیسے ہی گرا میں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور وہ ایک دم گھگیانے لگا۔ دیکھو پلیز مجھے مارنا مت، میں چلا جاؤں گا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ آنکھوں میں موت کو سامنے دیکھ کر خوف اتر آیا۔ پلیز ایسا نہیں کرو، مجھے معاف کر دو۔ شش، خاموش۔ میں نے ہونٹوں پہ اس کی انگلی رکھ دی۔ میرا ہاتھ حرکت میں آیا اور وہ چھری میں نے اس کے سینے میں اتار دی۔ اور پھر سدا کی خاموش رہنے والی عورت نے آج کسی کو خاموش کروا دیا تھا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔
اس بے بس ماں کی جب میں نے یہ ساری داستان علم سنی تو میری روح کا ذرہ ذرہ کانپ گیا۔ میں نے اس کے لیے وکیل کا بندوبست کیا، میں نے اس کا کیس بہت اچھی طرح ہینڈل کروایا اور اسے کم سے کم سزا دلوائی، اور اس کے کہنے پہ ہم نے اس کے بچوں کو ایک اچھے ویلفیئر ادارے میں رکھا، کیونکہ ماموں کے گھر رہ کر شاید اس کی اپنی بیٹی بھی زبان کبھی نہ کھول پاتی۔